अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज मेकर्स और मैं हूं सलमा कौसर। गुज़श्ता 2 रोज़ से मुल्क में अमन और अमान की सूरत हाल काफ़ी ख़राब रही। हुकूमत ने मुजाहिरीन से बातचीत की कोशिश की, वज़रा ने असम्बली में पॉलिसी बयान दिया। वज़ीर आज़म ने आज कौम को एतमाद में लिया और कहा कि सफ़ीर को मुल्क बदर करना मसले का हल नहीं है, उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा करना होगा, जिसके लिए मैं क़यादत करने को तैयार हूँ। दूसरी जानिब मुजाहिरीन घर जाने को तैयार नहीं है। फ़िलहाल सूरत हाल काफ़ी परेशान कुन दिखाई देती है। इसके बाद बात करेंगे सिंध और वफाक के दरमियान शिकायतों के उस सिलसिले की जो कभी ख़त्म नहीं होती। मुराद अली शाह ने इल्ज़ाम लगा दिया है कि कोरोना से बचने के लिए हमें खुद ही कुछ करना होगा, वफाक से उन्हें उम्मीद नहीं है। इसके अलावा बात करेंगे मुल्क की मईशत की। आइडियल सूरत हाल तो ये है कि वज़ीर ख़जाना नए हैं तो पॉलिसियाँ भी नहीं हो, क्या ऐसा हो पाएगा? और आखिर में बात करेंगे चीनी के बहरान की। हमारे पैनल में आज बात करने के लिए मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जुनैरा अजहर हमारे साथ हैं, जैगम खान साहब हमारे साथ हैं और नसीम साहब भी इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के वक्त का शुक्रिया। पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि फ्रांस के सफ़ीर को वापस भेजने से नुकसान फ्रांस का नहीं बल्कि पाकिस्तान का होगा। आज कौम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि फ्रांस के सफ़ीर को वापस भेजने का मतलब यूरोप के साथ ताल्लुकात को मुनक़ता करना है। क्या फ्रांस के सफ़ीर को वापस भेजना और उनसे तमाम ताल्लुकात ख़त्म कर देने से ये सब जाएगा? क्या कोई गारंटी है कि इसके बाद कोई गुस्ताखी नहीं करेगा? वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 50 मुसलमान मुल्क हैं, कहीं भी इस तरह के मुजाहरे नहीं हुए, कोई भी इस तरह नहीं कह रहा और वो खुद भी ये नहीं कह रहे कि सफ़ीर को वापस भेजो। हमारा सवाल ये है कि गुस्ताखाना खाकों के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म ने जो कौम से खिताब किया, सिफारती ताल्लुकात के हवाले से क्या वज़ीर-ए-आज़म का मौक़िफ़ दुरुस्त है? जुनैरा। यस, आई थिंक कि उनका मौक़िफ़ दुरुस्त था। कंटेंट वाइज जो उनकी तकरीर थी और जिस तरीके से उन्होंने टू सम एक्सटेंट केटर करने की कोशिश किया इस मसले को, दैट वाज वेरी वेल डन। बट द प्रॉब्लम इज़ कि अगर मुज़ाकरात जारी थे TLP के साथ, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ख़ुद भी बता रहे थे, तो फिर कोशिश क्यों नहीं की गई कि ये नौबत ना आती, या अगर ये नौबत आ गई तो क्या एकदम कोई ऐसा सिनारियो डेवलप हुआ कि पता ही नहीं चला कि सिक्योरिटी इन प्लेस नहीं कर सके ये लोग और उनको प्रीएम्प्ट नहीं कर सके? तो लूप होल्स कहाँ थे सिक्योरिटी में? एक तो ये मेरे जहन में क्वेश्चन है। दूसरा ये कि द प्रॉब्लम इज़ डीपर दैन दैट। हम सब रिलीजियस लोग हैं, हम सब मुसलमान हैं, हम सब के सेंटिमेंट्स एक जैसे हैं रिगार्डिंग आवर प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम। लेकिन ये जो तकरीर थी ये पढ़े लिखे लोगों के लिए थी, ये ऐसे लोगों के लिए थी जो इस मसले को समझना चाहते हैं, इसका हल चाहते हैं, कि बहुत बड़ा लार्जर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी वो है जो लोग एजुकेटेड नहीं हैं। एंड वंस दे आर नॉट एजुकेटेड तो आप उन्हें इस तरीके से कन्विंस नहीं कर सकते जिस तरह के आज तकरीर में बातचीत हो रही थी। उनके लिए एक सेपरेट पॉलिसी, एक कोई हिकमत अमली तैयार करनी पड़ेगी जिसमें आज तक टू डेट, ये सिर्फ मैं 2-3 साल की बात नहीं कर रही, जब से ये मसला हमारे शुरू हुआ है कि कोई ना कोई ग्रोह इस तरह का सामने आता रहता है, उनको हैंडल करने की कोशिश नहीं की गई। वक्ती तौर पर मसला दबा दिया जाता है। मुझे एग्जैक्टली लाल मस्जिद का वाक़या याद आ रहा था, जब सारे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ थे कि ये ऑपरेशन होना चाहिए, एंड द मोमेंट इट वाज डन इतना प्रोपेगेंडा हुआ कि जी मस्जिद की बेहुरमती हो गई। वज़ीर जो उस वक्त की गवर्नमेंट के साथ खड़े थे वही बाद में कह रहे थे कि ये बहुत ज़्यादती हुई है। तो हमें किसी एक साइड पे तो होना पड़ेगा ना चीज़ों को समझने के लिए, और कोई कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्स उस पॉपुलेशन के लिए जो कभी पॉलिटिशियंस के हाथ में, कभी रेडिकल ग्रुप्स के हाथ में, कभी मिलिटेंट्स के हाथ में यूज़ होते हैं, जिनको नहीं मालूम कि हम तो बाहर निकल के नामूस रिसालत की बात कर रहे हैं, ऊपर जो बातें डिस्कस हो रही हैं लीडरशिप की विद द गवर्नमेंट और वट एवर, उसमें एजेंडा क्या है, उसमें किस चीज़ की बात हो रही है, उसमें पॉलिटिक्स किस बात पे हो रही हैं। सो इसको डीपर देखने की ज़रूरत है और इस पे वी नीड स्पेशल कैविएट जो कि इंटरनल सिक्योरिटी को हैंडल करता हो। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, एक तो बात ये कि वज़ीर-ए-आज़म ने कफ इख्तियार किया, क्या वो दुरुस्त है या नहीं? दूसरी बात ये कि इस तरह के प्रोटेस्ट इस तरह के मामलात माजी में भी हमने देखे। हमें माजी से सबक सीखना चाहिए था। हमने कोई नई स्ट्रैटेजी, कोई नया तरीका अडॉप्ट नहीं किया। इस सारी सिचुएशन की जो हैंडलिंग है उस पर क्या कॉमेंट करेंगे आप? देखें, जिस तरीके से स्टार्ट में हैंडल किया वो बिल्कुल गलत तरीका था और जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन हो गई। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो बात की है, ही ट्राइड टू एक्सप्लेन नॉट ओनली हियर बट टू द वर्ल्ड ऑल्सो। इसलिए उनका पॉइंट ऑफ व्यू इस तरीके से था कि जनरली हमारे जो
اربن پاپولیشن ہے وہ سمجھ گئی ہوگی، لیکن گاؤں کے لوگ زیادہ جو ان ایجوکیٹڈ وہ نہیں سمجھے ہوں گے. تو ایک تو ان کے لیے ہمیں یہ چاہیے تھا کہ آپ کے جو ایک اتنے علماء مشائخ ہیں، آپ کے اسکالرز ہیں، ماڈریٹ اسکالرز ہیں جو سمجھتے ہیں اسلام کو، اسلام کی روح کو سمجھتے ہیں، دے شوڈ کم آن ٹیلی ویژن اینڈ ایکسپلین، ڈفرینٹ ٹاک شوز کریں، سیمینارز ہوں، لوگوں کو بتائیں کہ واٹ از اسلام. دیکھیں ہم سب جو ہیں وہ عاشق رسول ہیں، ہم سب کلمہ توحید پڑھتے ہیں، ہم سب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں، ان کی ہر بات پہ عمل کرتے ہیں. اس لیے یہ تو یہ اور اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، اس پہ تو کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اس لیے لیکن جو طریقہ اپنایا جاتا ہے وہ غلط طریقہ ہے. یہ بتانے کی ضرورت ہے لوگوں کو کہ آپ روزے میں اسلام کیا کہتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اس میں تعلیمات ہیں، کہ کتنا آپ نے پولائٹ ہونا ہے، آپ کو بالکل ہمدرد ہونا ہے، ہمبل ہونا ہے، روزہ رکھنا ہے. اس میں آپ اپنے مسلمانوں کو جو روزے میں تھے ان کو آپ مار رہے ہیں، یہ بتانے کی بات ہے. اور سیکنڈ یہ کہ دیکھیں اس کے لیے شروع میں یہ چاہیے تھا کہ ہمیں ایک جوائنٹ ریزولوشن اسمبلی میں لے جاتے، وہاں سے ایک جوائنٹ ریزولوشن لیتے اور وہ آپ OECD میں لے جاتے، یورپین یونین میں لے کے جاتے. یورپین یونین میں ہیومن رائٹس کا کورٹ ہے، یہ وہاں پر وہ پہلے ایک آسٹرین لیڈی نے ایسی بات کی تھی بلاسفیمی کی، تو اس کو سزا ملی تھی. تو وہاں ہم لے کے جائیں، وہاں پر ہمیں یہ چیزیں فائٹ کرنی ہے، بجائے اس کے اپنے ملک میں اپنا نقصان یہ کریں. بٹ ہینڈلنگ واز آلسو ناٹ چاہیے تھی جیسے کی گئی ہے. اور ابھی بھی وقت ہے کہ ہم یہ بات کریں کہ دیکھیں سفیر کو بھیجنا یہ تو حکومت کا کام ہے، یہ فارن آفس کا کام ہے، عوام کے نمائندوں نے چنا حکومت کو، ان کا کام ہے. آپ یہ ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتے کہ جی وہ اس کو نکال دے. اس کے افیکٹس کیا ہوں گے؟ 27 یورپین ممالک ہیں، وہ آپ کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے، ہمیں وہ لوگوں کو بتانا ہے، ایکسپلین کرنا ہے. اور پھر ہمیں غلط معاہدے بھی نہیں کرنے چاہیے. آئی تھنک اس میں بھی جلد بازی کی گئی، پھر اس کو 4 مہینے میں سیٹل کر لیتے. آئی ایم شیور کہ سارے محب وطن پاکستانی ہیں، چاہے ہمارے ایکسٹریمسٹ گروپ ہیں، لیکن اس کا میسج کیا گیا ہے؟ سلمہ یہ دیکھیں کہ ہم نے میسج دنیا کو کیا دیا ہے کہ پاکستان میں ابھی بھی ریلیجیس ایکسٹریمسٹ ریڈیکلسٹ لوگ ہیں، اور یہی ان کی اپریہنشن ہمارے نیوکلیر کے بارے میں. اور اس لیے امریکہ، لیٹ می ٹیل یو، امریکہ کو 200-250 القاعدہ کے لوگوں کو مارنے تو نہیں افغانستان آیا ہوا. دے ہیو گرینڈ ڈیزائن، دے آر سٹنگ ہیئر، چائنا کو مانیٹر کر رہے ہیں، ساؤتھ سینٹرل ایشیا کو کر رہے ہیں، ایران اور پاکستان کو کر رہے ہیں. یہ حالات ہیں. اور پھر دشمن کا ایجنڈا کیا ہے کہ ایمبرائل پاکستان فوج کو عوام سے لڑا دو، فوج کو کمزور کر دو، اور خدا نخواستہ پاکستان کو چھوٹے چند تقسیم کر کے ایزیلی کر دو. عراق، لیبیا، سیریا سب پہ کیوں قبضہ ہو گیا؟ کیونکہ فوج کمزور تھی. ہمارے ملک میں ہم نے دہشت گردی کو ختم کر دی ہے. ہماری فوج نے، کیونکہ ہماری فوج بیٹل ہارڈنڈ ہے، بہت قربانی دی ہے، بٹ اسٹرانگ، دے ہیو ڈیسائیڈ، انہوں نے ختم کر دیا. اب یہ انہوں نے کیا 5th جنریشن وار میں، یہ بڑا خطرناک کھیل کھیل جائے. اس میں کسی ہمارے چاہے مولانا فضل الرحمان ہوں یا کوئی اور گروپ ہوں، کسی کو بھی ان کو ڈیفیوز سچویشن کرنا چاہیے ملک کے لیے. یہاں پرسنل ذاتی معاملہ نہیں لانا چاہیے. یہاں پر صرف ملک اور اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے. اس لیے سوچنا چاہیے کہ اس ایسی چیزوں کو اجتناب کریں، اور جہاں ظاہر ہے کہ جو ان کا نقطہ نظر ہے وہ ہمیں سننا چاہیے، اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے. لیکن جہاں تک حکومت کے بس میں ہے، لیکن ناٹ اس طریقے سے کہ آپ جتھے نکلیں اور وہ پھر سب تباہی کر دیں. تو جس طریقے سے پولیس کے لوگوں کو مارا گیا ہے، کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا وہ روزہ نہیں رکھا ہوا تھا؟ بالکل. اگر پولیس نے ان کے لوگوں کو مارا وہ بھی غلط کیا. تو آئی تھنک ناؤ اٹس اے ٹائم کہ اس کو ختم ہو. انڈیا میں دیکھیں کیسے شادیانے بج رہے ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں. وہاں کی ویب سائٹ دیکھیں جو سوشل میڈیا چل رہا ہے ان کا، وہ ساروں نے گھیرا ہوا ہے. So that's what we have to realize. I think اس میں، اور یہ ڈس انفارمیشن نہیں کرنی چاہیے، اس کو میڈیا پہ اوپن کریں. ہمارے اینکرز رسپانسیبل ہیں، وہ اس کو بتائیں اور اچھے اسکالرس کو لے کر آئیں، وہاں نقطہ نظر بتائیں. I think that is what we all have to do. ٹھیک ہے. زیغم خان صاحب، بریگیڈیئر صاحب نے ایک بہت امپورٹنٹ اور اچھی بات کی کہ جس طرح ہم نے کورونا میں ہیلتھ پروفیشنلز کی مدد لی کہ وہ آگے آئیں اور قوم کو بتائیں، اسی طرح اس معاملے پر علماء کو بھی ہمیں ساتھ ملانا چاہیے تھا، تاکہ وہ عام آدمی جو وزیر اعظم کی زبان نہیں سمجھ پایا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز کو نہیں سمجھ پا رہے، اس کو بیان کرتے. پھر دوسرا، جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے ان کا طریقہ کار بہت غلط تھا. ایک ہی زبان سے وہ لبیک کا نعرہ لگاتے تھے اور ایک ہی سانس میں وہ ایسی غلیظ گالیاں دیتے تھے کہ انسان سن نہیں سکتا. تو طریقہ کار میں بھی فرق ہونا چاہیے، ان لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے. کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل درست. دیکھیے اس مسئلے کے 3 پہلو ہیں اور انہیں تینوں پہلوؤں کو وزیر اعظم نے ٹچ کیا.
ایک وہ چیلنج جو اس وقت مسلمانوں کو مغرب میں درپیش ہے، اسلاموفوبیا کا چیلنج، اور جس طریقے سے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جاتا ہے اور جس طریقے سے پیغمبر اسلام کی توہین کی جاتی ہے، ایک بات ہے۔ دوسری بات، پاکستان میں جو کچھ مذہبی طبقے ہیں کس طرح اس مسئلے کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، لوگوں کے جذبات ابھارتے ہیں۔ شاید ان کی فیلنگز بھی یہی ہیں ان مذہبی طبقوں کی، لیکن وہ جس طریقے سے مسپلیسڈ ان کا ریئیکشن ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ خود حکومت کا اور ریاست کا ریئیکشن کیا ہے۔ جہاں تک مغرب کے حوالے سے بات ہے تو وزیر اعظم نے بالکل 100% ٹھیک بات کی، اور میرے خیال میں مغرب کی حد تک وہ اس بات کو بالکل سمجھتے ہیں، انہوں نے ٹھیک کہا۔ دیکھیے کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، سینکڑوں سال پرانا مسئلہ ہے۔ آپ ایڈورڈ سعید کی اورینٹلزم پڑھ کر دیکھیے، مغرب کے اگر آپ رویے کو دیکھیں اور اس کی تاریخی مائنڈ سیٹ کو دیکھیں، اس وقت کی مائنڈ سیٹ کو دیکھیں، اس وقت اسلاموفوبیا کا مسئلہ دیکھیں، اور خود مغربی معاشرہ جس طریقے سے ایوالو ہوا ہے، جس طرح وہ فریڈم آف ایکسپریشن میں یقین کرتا ہے کہ جس میں بلاسفیمی کا حق بھی شامل ہے، اور صرف پیغمبر اسلام کی بات نہیں ہے، وہ اپنے پیغمبر کی توہین کا بھی حق اپنے معاشرے کو دیتے ہیں۔ تو اس وقت ہمیں مغرب کے ساتھ ایک سیولائزیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے۔ جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تمام مسلمان ملک مل کر مغرب سے بات کریں، تو ظاہر اس کا یہی مفہوم تھا کہ اس وقت ایک سیولائزیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے، کہ یہ دو سیولائزیشن جو ہیں ایک دوسرے کو اپنی بات سمجھائیں اور ایک کامن گراؤنڈ پر پہنچیں، کہ یہ صرف فریڈم آف ایکسپریشن کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ 1 ارب سے زیادہ لوگوں کے جذبات کو مجروح کرنے کا مسئلہ۔ یہ تو ایک بات ہے، بالکل ٹھیک تھی۔ دوسری بات میں بھی ان کے بڑا وزن تھا کہ جس طریقے سے یہاں ہم ریئیکٹ کرتے ہیں، خاص طور پہ پاکستان ایک مختلف طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے، پاکستان کا مذہبی طبقہ ویسے بھی کچھ بڑا مختلف ہے، وہ جس طریقے سے ریئیکٹ کرتا ہے، اس پر بھی ان کے اعتراض بجا تھے۔ لیکن تیسری بات جس پر میرے کولیگز نے روشنی ڈالی ہے، جس پر وزیر اعظم نے بات نہیں کی، کہ کہاں پہ خود ہماری ریاست کی اور ہماری حکومت کی پالیسیز مس پلیسڈ ہیں، کس حد تک انہوں نے خود اس معاملے کو ایگریویٹ کیا ہے، خراب کیا ہے، کس طریقے سے انہوں نے اس مذہبی طبقے سے ڈیل کیا ہے، کس طریقے سے وہ اسٹیٹ کی ریٹ کو انفورس کرنے میں ناکام ہوئے ہیں۔ لیکن تمام لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جمہوری طور پر اپنے اختلاف کا اظہار کریں، ریاست کو، حکومت کو بتائیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کس طرح کی پالیسیاں چاہتے ہیں۔ لیکن کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ پر اپنی مرضی مسلط کرے۔ الیکٹڈ گورنمنٹ اکثریت کی ول کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اسٹیٹ پر اپنی مرضی مسلط کرے۔ دنیا بھر میں بڑے بڑے مظاہرے ہوتے ہیں، عراق کی جنگ کے موقع پر ملینز کے مظاہرے ہوئے، برطانیہ میں آپ دیکھیے ملینز کے مظاہرے ہوئے، لیکن حکومت نے اپنی پالیسی نہیں بدلی، کیونکہ وہ الیکٹڈ گورنمنٹ تھی، اس کا حق تھا پالیسی بنانے کا۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان ملینز لوگوں نے جا کے پورے لندن کو جلا دیا۔ تو اسٹیٹ کی ریٹ کو انفورس کرنا بھی ضرورت ہے، اور حکومت کو یہ دیکھنے کی ضرورت بھی ہے کہ کہاں پہ اس کی اپنی پالیسیاں غلط ہیں اور کہاں پہ اپنی پالیسیوں کو وہ ٹھیک کرے۔ ٹھیک ہے سروردی صاحب، زیغم خان صاحب بات کر رہے ہیں اسٹیٹ کی ریٹ کی، لیکن جب ریٹ کو اس طرح سے کوئی چیلنج کرے، سڑکوں پر آ کر عام آدمی کا چلنا مشکل ہو جائے، عام آدمی کا کیا قصور ہے؟ اور پھر یہ بات کہ اگر ہم نے پروٹیسٹ فرانس سے کر رہا ہے تو ہم اپنے لوگوں کو کیوں مار رہے ہیں؟ تو یہ طریقہ کار کس طرح سے ڈیفائن ہوگا؟ دیکھنے کی بات ہے یہ روش کس نے ڈالی ہے۔ ماضی قریب میں ایسا پاکستان میں کس نے یہ طے کیا کہ ہم سرکاری اداروں پر قبضہ کر سکتے ہیں، ہم حکومت کی ریٹ کو چیلنج کر سکتے ہیں، ہم الیکٹڈ، آج ابھی زیغم خان صاحب کہہ رہے تھے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ کا اختیار ہے، تو یہ بھی تو طے کریں کہ اس ملک میں الیکٹڈ گورنمنٹ کو سے استعفیٰ لینا، الیکٹڈ گورنمنٹ کے کنٹینر لگا کے دھرنا دینے کی ماضی قریب میں روایت کس نے ڈالی ہے؟ اب جو آپ نے بیجا ہے وہی آپ نے کاٹنا ہے، تو اس میں تو کوئی ایسی دو رائے نہیں ہے۔ وزیر اعظم کا اپنا ٹریک ریکارڈ اس کے بارے میں کیا ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وزیر اعظم کی آج کی تقریر کا کانٹینٹ ٹھیک تھا، لیکن ٹائمنگ غلط تھی۔ انہیں 6 ماہ پہلے انہوں نے ٹی ایل پی کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا، انہیں 6 ماہ پہلے جو وہ آج سارے اقدامات بتا رہے تھے، یہ گزشتہ 6 ماہ میں ان کو اٹھانے چاہیے تھے۔
اس سارے پہ کام کرنا چاہیے تھا، اور آج 6 ماہ بعد جب ٹی ایل پی کی ڈیڈ لائن آتی تو وہ بتا سکتے تھے کہ اس 6 ماہ میں پاکستان کی حکومت نے دیکھیں 50 اسلامی ممالک کے سربراہان سے بات کی ہے، اس حوالے سے ہم نے ایک خصوصی اجلاس کیا ہے، رائے عامہ ہموار کی ہے، یورپ کے اتنے ممالک کے سربراہان سے بات کی ہے، ہم اقوام عالم سے بات کر رہے ہیں، ہمیں اور وقت دیا جائے، ہم اس میں ٹھیک سمت میں جا رہے ہیں۔ لیکن ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ، میرا مطلب ہے کہ جب لاشیں گر جائیں، جب زمین ہاتھ سے نکل جائے تو آپ یکدم آ کر قوم کے جذبات ٹھنڈے کرنے کے لیے ایک ایسی تقریر کرتے ہیں جس کا کانٹینٹ بالکل ٹھیک ہے، آپ بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں لیکن کر غلط موقع پہ رہے ہیں۔ آپ نے 6 ماہ ضائع کیے ہیں جس کی وجہ سے آج ملک اتنی سنگین صورتحال کا دوچار ہے۔ وہ معاہدہ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ غلط معاہدہ تھا۔ اس معاہدے کے بعد 6 ماہ خاموشی رکھنا اور یہ سوچنا کہ ہم ان کو منا لیں گے، کوئی ایسی فکر والی بات نہیں ہے، ایک دفعہ اٹھا کے بھیج دیا ہے، واپس نہیں آنے دیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں وزیر اعظم کو اپنا احتساب بھی کرنا چاہیے کہ کہاں غلطی ہوئی ہے حکومت سے۔ ریٹ آف دی گورنمنٹ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہا ریٹ آف دی گورنمنٹ ہے آپ سب مان لیں۔ حکومت کی ریٹ ایک اخلاقی ریٹ ہوتی ہے، اس نے لوگوں سے اخلاقی بنیادوں پر وہ ریٹ اپنی منوانی ہوتی ہے، کوئی ڈنڈے اور گولی کے زور پہ کئی حکومتیں اپنی ریٹ نہیں منواتی۔ یہ جہاں کہا گیا ہے کہ ملینز آف لوگوں کے مظاہرے ہوئے، وہاں ملینز آف لوگوں کے ان مظاہروں کے اوپر کوئی رینجرز نہیں لگی ہوئی تھی، کوئی گولیاں نہیں لگی ہوئی تھی، کوئی بلاکیڈ نہیں تھا، وہاں بھی انہیں مظاہرہ کرنے کی لندن میں بھرپور آزادی تھی ملینز آف لوگوں کی۔ مظاہرے روکنا اور یہ کہنا کہ جی اسلام آباد میں نہیں آنے دیں گے، فلاں نہیں کرنے دیں گے، یہ نہیں کریں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ حکومتوں کی ریٹ ایک اخلاقی بنیاد ہوتی ہے اور بالخصوص جمہوری حکومتوں کی ریٹ۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں دونوں طرف سے غلطی ہوئی ہے۔ ٹی ایل پی نے بھی بہت غلط کیا ہے لیکن ہم نے ان کو غلط عادت ڈال دی تھی، اور جب آپ کسی کو غلط عادت ڈال دیں تو پھر اس کی عادت ٹھیک کرنے میں وقت لگتا ہے، اور حکومت نے تو بہت ہی مس ہینڈل کیا ہے۔ مس ہینڈل کیا گیا اس معاملے کو۔ اچھا نسیم صدیقی صاحب، جیسے بھی سہروردی صاحب بات کریں، بات بھی ریزنیبل ہے کہ اگر 6 ماہ تھے تو ان 6 ماہ میں جو باتیں کی گئی وہ عملی طور پہ ہو سکتا تھا، جو کہ نہیں کیا گیا۔ یہ ایسا معاملہ ہے جس کے ساتھ ہر مسلمان کے سینٹیمنٹس جڑے ہیں، تو اس کو بر وقت ایڈریس کر لینا بہتر نہیں ہوتا اگر پہلے کر لیا جاتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ سلمہ، میں نے تو یہ دیکھا کہ ہم مسلمان جتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں اور ان پہ اپنی جان بھی نشاور کرتے ہیں، میں نے دیکھا کہ ہمارے ملک میں جو اقلیتیں ہیں وہ بھی ان سے بہت پیار کرتی ہیں اور وہ ان کے لیے بڑے اچھے الفاظ استعمال کرتی ہیں۔ ہمارے لوگوں کی میموری شارٹ ہے، ہم ساری بات جو ہے نا 2014 کے دھرنے سے شروع کر دیتے ہیں، یا عمران خان نے اس ملک کو خراب کیا ہے یا اس نے یہ شروع کیا تھا، لوگ بھول گئے ہیں 1977 میں کیا ہوا تھا۔ پی این اے کی تحریک چلی تھی، کس طرح گولیاں بھی چلی تھیں اور کس طرح اس طرح کے فسادات برپا ہوئے تھے۔ 89 میں کیا ہوا تھا جب سلمان رشدی والا واقعہ ہوا تھا۔ یہ بے شمار پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کے واقعے بھرے پڑے ہیں، اور یہ وجہ اس سب کے ذمہ دار حکمران ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے اس قوم کو جاہل ان پڑھ رکھا ہوا ہے، نہیں تعلیم کی طرف دھیان دیتے۔ تعلیم یافتہ، جس طرح ابھی زنیرہ نے شروع میں بات کی تھی کہ جو ان کی تقریر تھی وہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے تھی اور ان کو آلریڈی سمجھ ہے، مجھے پہلے بھی یہ باتیں پتہ تھیں، میں ان پہ عمل بھی کرتا ہوں، زنیرہ بھی کرتی ہوگی، سہروردی صاحب بھی، زیغم بھی، بریگیڈیئر صاحب بھی، سبھی عمل کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ چیزوں کو ہینڈل کرنا سیکھیں۔ یہ وزراء جس طرح بیانات دینا شروع کر دیتے ہیں نا کہ جیسے پتہ نہیں انہوں نے کشمیر فتح کر لی ہے، اپنے ملک کے لوگ ہیں، اگر وہ گمراہ ہوئے تو ان کو کسی طرح سیدھے راستے پہ لے کے جائیں۔ ہاں، ان کے درمیان میں جو شرپسند داخل ہو جاتے ہیں اور جو آگ لگاتے ہیں، گھیراؤ کرتے ہیں، پولیس کو اغوا کرتے ہیں، رینجرز کو اغوا کرتے ہیں، ان کو بالکل جو ہے نا کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ یہ جو یورپ میں لوگ بیٹھے یہ تو بڑے خوش ہوتے ہیں، وہ ایک ذرا سی حرکت کرتے ہیں اور ہمارے ملک میں آگ لگ جاتی ہے۔ تو یہ سمجھداری والی بات نہیں ہے، مظاہرے کرنے چاہیے۔ میں یہاں بتاتا چلو، ابھی مزمل سہروردی صاحب لندن کی مثال دے رہے تھے، سر وہاں پہ بھی فوج آ جاتی ہے پوری گھوڑوں کے اوپر، لوگ جو ہے پولیس والے آئے ہوتے ہیں۔ امریکہ میں کیا ہوا، وائٹ ہاؤس کے باہر، آپ نے کیپٹل ہل کے باہر دیکھ لیا۔ اور نسیم صاحب 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کی تو لوگ اگزامپل دیتے ہیں کہ وہاں پہ ہزاروں لوگ جمع ہوتے ہیں لیکن ایک شیشہ تک نہیں ٹوٹتا۔ نہیں، یہ غلط بات ہے، میں تو وہاں پہ موجود رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے جس طرح وہاں بوتلیں چلتی ہیں، وہاں پہ بھی اسی طرح پولیس کے ساتھ جھگڑے ہوتے ہیں، پولیس زخمی ہوتی ہے، وہاں پہ گھوڑے والی پولیس آ جاتی ہے، گھوڑے چڑھائے جاتے ہیں لوگوں کے اوپر۔ میں آئی وٹنس ہوں، تو اپنی ریٹ
جو ہے گورنمنٹ کی یہ قائم رکھنی ہوتی ہے، لیکن گورنمنٹ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جو بھی معاملہ ہے اس کو طریقے کے ساتھ سولو کرے. اس نے یہ نہیں کرنا کہ میدان جنگ بنا دیا. کیوں آپ نے اتنے بھونڈے طریقے سے سعد رضوی صاحب کو گرفتار کیا؟ ان کو اس وقت گرفتار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نظر بند کر دیتے. آپ جو اب بیٹھ کے ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں اس کا کوئی اور بہتر طریقہ نکال لیتے. پھر آپ نے کہا جی ٹی ایل پی کو ٹوٹلی بین کر دیا گیا ہے. اب آپ پھر اس بین آرگنائزیشن کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. تو یہ دیکھنا چاہیے، معاملات کی نزاکت کو دیکھنا بالکل گورنمنٹ کا کام ہے. اور آج جو پرائم منسٹر نے تقریر کی ہے وہ بہت سلجھی ہوئی تقریر تھی. معاملہ یہی ہے کہ ہمیں معاملے کی جڑ تک پہنچنا ہے اور اس جڑ کو ختم کرنا ہے. اس طرح کوئی بھی ملک شرارت کرے گا ہمارے ملک میں آگ لگ جائے گی. تو طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور سارے مسلمان ممالک کو مل کے اس مسئلے کا حل ملنا چاہیے. ٹھیک ہے سروردی صاحب، آپ کی جانب بھی آؤں گی. زنیرہ بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. جی زنیرہ. سلمہ، I wanted to say کہ یہ جو پولیس بروٹیلٹی ہے نا، this is universal. یہ چاہے یو ایس ہو، چاہے یو کے ہو، چاہے فرانس ہو. فرانس میں جو یلو ویسٹ پہ وہ بیٹھے رہے تھے کم از کم 8-9 ویکس وہ لوگ پروٹیسٹ کرتے رہے تھے. ذرا اس کی فوٹیجز نکال لیں اور دیکھ لیں کہ پولیس کیسے ٹریٹ کرتی ہے جب اسٹیٹ کے خلاف کہیں بھی دنیا میں لوگ نکلتے ہیں. تو یہ جو ہم غلط ایک پکچر پینٹ کرتے ہیں نا کہ شاید ہمارے ملک میں ہی ایسے ہو رہا ہے، ایک تو وہ غلط ہے، دس از مس انفارمیشن. دوسرا یہ کہ ٹی ایل پی اور اینی ون اس کے ساتھ پہلی مطلب فرسٹ سٹیج پہ ہی کسی بھی طرح کا معاہدہ سائن کرنا ہی غلطی تھی. آپ نے ان سے کیوں ایگری کیا کہ وہ جو ٹرمز لکھ رہے ہیں ان کی بیس پہ وہ فرانس والے مسئلے کو کنسیڈر بھی کریں گے؟ سو پولیس یا پولیس اور نو پولیس اور گورنمنٹ اور نو ٹی ایل پی، پہلے آپ خود تو کنسنسس ڈیولپ کر لیں کہ آپ نے کس بات پہ کسی سے بات کرنی ہے یا نہیں کرنی. صحیح، ٹھیک ہے. سروردی صاحب. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو آج پرائم منسٹر کی تقریر کا کانٹینٹ بہت اچھا تھا، لیکن اس میں انہوں نے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی بھی کوشش کی. یہ وقت نہیں ہے پاکستان میں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا، یہ وقت ہے قومی اتفاق رائے بنانے کا، نیشنل کنسنسس بنانے کا اس کے اوپر. اور اگر وہ اس وقت یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی طرف جائیں گے کہ کسی طرح نون لیگ پہ سکور کر لیں، پھر فضل الرحمان پہ سکور کر لیں، پھر سراج الحق پہ سکور کر لیں، تو ان کے لیے مسائل بڑھیں گے. یہ حکومت کے لیے کوئی خوش آئند نہیں ہوگا کہ وہ سارے مذہبی جماعتوں کو ایک این بلاک اپنے خلاف کر لے یا کوئی اور رائٹ کی جماعت کو اپنے خلاف کر لے. ایک نیشنل کنسنسس، ندیم افضل چند نے بہت اچھی تجویز دی ہے پرائم منسٹر کو کہ انہیں آل پارٹیز کانفرنس خود بلانی چاہیے، ہوسٹ کرنی چاہیے، اور سب ملک کی جو کم از کم پارلیمان میں سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مل کر بیٹھنا چاہیے. فاصلوں کو ختم کرنے کا وقت ہے. یہ وقت کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا نہیں ہے. پھر ان کی ہسٹری بھی بہت کمزور ہے، انہیں یاد نہیں رہتا کہ کس کے دور میں کیا ہوا ہے، پوائنٹس وہ لیتے نہیں ہیں، اور پھر اس کے بعد سوشل میڈیا پہ ہنگامہ ہو جاتا ہے اور وہ اچھا کانٹینٹ بھی برا کانٹینٹ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن سروردی صاحب جس کو پوائنٹ سکورنگ کہہ رہے ہیں ٹو سم ایکسٹینٹ بات تو ٹھیک تھی کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز جب ایک ایسی تنظیم کے ساتھ مل گئی جس کو ہم کالعدم قرار دے رہے ہیں تو نقصان تو ملک کا ہوگا. تو حکومت مل گئی، ساری رات گورنر صاحب وہاں بیٹھے رہے. حکومت مل جائے تو وہ کوئی بات نہیں، گورنر صاحب ساری رات وہاں بیٹھے رہے. اس کے بعد آج بھی 3 دور ہوئے، جیل میں جا کے مذاکرات ہو رہے ہیں. سعد رضوی کے ساتھ جیل میں مذاکرات ہو رہے ہیں. تو باقیوں نے ظاہر یکجہتی کر لیا تو بڑا ظلم کر لیا. حکومت مذاکرات کر لے تو بہت اچھا ہے. دیکھیں سلمہ، بات یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ مذاکرات ڈیفیوز کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ان کو ہوا دینے کے لیے نہیں کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان اینڈ سو آن، تو مولانا مفتی جو تھے منیب صاحب، انہوں نے تو ہوا دی ہے کہ پوری اسٹرائک کر دی. تو یہ نہیں، بلکہ اس وقت ان کا کام تھا کہ اس وقت ان کو ڈیفیوز کرتے. پاکستان کی بقا کی مسئلہ ہے. آئی تھنک دیر از اے بگ ڈفرنس کہ نیگوشیٹ کرنا یا ان کے ساتھ مل کے ان کو ہوا دینا. نسیم صاحب 30 سیکنڈ پوائنٹ سکورنگ کی بات ہو رہی تھی نا، تو کل جس طرح مفتی منیب نے سب سے ریکویسٹ کی تاجر حضرات سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے تو آپ وہاں پہ سٹرائک کریں، لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا تاجروں سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی، ان چیزوں سے بھی منع کیا ہے، ان چیزوں کو بھی آپ ختم کر دیں. ایسی بات کبھی نہیں کی. دوسرے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے وفاق کی کورونا پالیسی پر تحفظات کا اظہار کر دیا ہے. میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ NCOC کے اجلاس میں ٹرانسپورٹ بند کرنے کی تجویز دی تھی جو نہیں مانی گئی. انہوں نے کہا کہ ٹرانسپورٹ 2 دن کے لیے بند کرتے تو بیماری کا پھیلاؤ رک جاتا. لگتا ہے وفاق ایکشن نہیں لے گا اور ہمیں خود اس وبا سے نکلنے کا راستہ نکالنا ہوگا. ہمارا سوال یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے جو الزام لگایا ہے کیا یہ الزام درست ہے؟ بریگیڈیئر صاحب.
دیکھیں اس میں وٹ آئی پرسنلی فیل کہ اس میں بہت بڑی ذمہ داری فیڈرل گورنمنٹ کی اور رسپیکٹو پروونسز کی ہے. پروونس میں چیف منسٹر از اے کیپٹن آف ہز اون ٹیم. آپ اپنے پروونس میں تو پراپر طریقے سے احتیاط کریں. کیا میں کیوں یہاں کراچی میں رہتا ہوں، میں نے دیکھا ہے یہاں پر کوئی احتیاط نہیں ہے. لائک پنجاب بلوچستان میں ہر جگہ میں دیکھیں کوئی سوشل ڈسٹینس نہیں ہے، ماسک نہیں ہے. اس کے بعد رش ہو رہے ہیں دکانوں کے اوپر. جب جمعے کی نماز پہ آپ دیکھ لیں، اس کے بعد جس ٹائم پر آپ دیکھتے ہیں افطاری کا ٹائم ہوتا ہے لوگوں کا رش ہوتا ہے. دوز آر دا بریڈنگ پلیسز اس کے لیے. تو آئی تھنک ہمیں اس کے اوپر بہت سختی کرنی چاہیے. فیڈرل گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ وہ یہ اس وقت ایک NCOC کی جو پالیسی ہے وہ بتائیں. اس کے بعد ویکسین کے بارے میں بتائیں کہ ویکسین کب آ رہی ہے، کتنے کون سی ایج کے گروپ کے لوگوں کو لگے گی، اور انڈیجنس ہم اگر کوئی کوشش کر رہے ہیں تو ٹیکنالوجی لے رہے ہیں اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہی کی جائے. میڈیا کیمپین چلائی جائے. دیکھیں لوگوں کو بتانے کی سب سے بڑی بات ہے کہ ہر گھر میں ہیڈ آف دا فیملی جو ہے وہ اگر اپنی فیملی کو کا خیال کر لے تو اٹ بیکمس اے ویری ویری ایزی ٹاسک. ہر بات ہم حکومت پہ، فیڈرل گورنمنٹ پہ، پروونشل گورنمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں جو کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. جی ہمیں آگاہی دینی ہے، اور میڈیا پہ آپ کے چاہے وہ چائلڈ ایڈوائزر ہیں جو بھی ہیں ان کو آنا چاہیے، اور لوگوں کو ڈاکٹرز کو آنا چاہیے. عوام کو بتائیں، بار بار بتائیں کہ یہ انڈین جو ویریئنٹ ہے، یہ انگلینڈ ویریئنٹ ہے، اس کے کیا نتائج ہیں، کتنے لوگوں کو ہو رہا ہے، بہت خطرناک سچویشن ہو رہی ہے. بتائیں لوگوں کو، تب یہ لوگوں کو سمجھ آئے گی. ابھی تک لوگوں نے اس کو سیریس نہیں لیا. اللہ کا شکر ہے کہ پہلے ہم بچ گئے تھے. اس دفعہ بہت زیادہ ڈیتھ ریٹ کی ہو گیا ہے. آپ کے سارے وینٹیلیٹرز کافی 80% تک فل ہوتے جا رہے ہیں. یہ باتیں لوگوں کو بڑھائیں تاکہ ان کو سمجھ آئے اپنی فیملی کے لیے، بچوں کے لیے، اپنے پیرنٹس کے لیے کہ آپ نے کیا احتیاط کرنی ہے، اور ایجوکیٹ کریں. ہیڈ آف دا فیملی اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کریں، اوور آل سوسائٹی میں سب پروٹیکٹ ہو جائیں. ٹھیک ہے زنیرہ، پاکستان پہ کرونا وائرس کا دباؤ اس وقت جتنا زیادہ ہے یہ ایسے وقت میں بڑا ہے جب ہم کسی حد تک تیار بھی ہو چکے تھے. ہمارے پاس وینٹیلیٹرز بھی کافی تھے، ہم نے کافی تیاری بھی پچھلے 1-1.5-2 سال میں کر لی تھی، اور ابھی تک اگر دباؤ برقرار ہے تو کیا ہماری اسٹریٹجیز میں کوئی کمی رہ گئی جو ایک دم سے اتنا زیادہ کرونا وائرس پھیل گیا کہ ہاسپٹلز میں جگہ کم پڑ گئی ہے؟ دیکھیں گلوبلی تو جو بہت اسٹیبلشڈ کنٹریز ہیں جن کا بڑا اچھا ہیلتھ کیئر سسٹم ہے وہ بھی چوک ہو گئے. تو پینڈیمک میں یہ کمپیریزن بہت ایبسولوٹ ٹرمز میں پاسبل نہیں ہے کہ ہم کتنے ریڈی ہو سکتے تھے. جہاں تک ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم کی بات ہے، وی آل نو اس کے کیا حالات ہیں. بہت برا ہے، بہت سٹریس میں ہے. آج تو ہمارے جو وزیر ہیں وہ بھی کہہ رہے تھے کہ بہت برا حال ہے، ایمرجنسیز کو بند کر دیا گیا اینڈ آل دیٹ. تو پچھلی ویو سے اب تک میں اگر ٹریک اینڈ ٹریس کا سلسلہ ویسے ہی رکھا جاتا جیسے شروع میں تھا، یہ لوگ بیچ میں بہت ایزی ہو گئے تھے، تو میرے خیال ہے ابھی تک صورتحال بہتر ہوتی. اسی طرح وینٹیلیٹرز کی پروویژن پہلے سے بڑھا دی گئی ہوتی تو ابھی پوزیشن ڈفرینٹ ہوتی. تو جو پہلی ویو سے لے کے ابھی تک کے اقدامات ہیں وہ میرے خیال ہے کافی نہیں تھے ٹورڈز دا ہیلتھ کیئر سسٹم. جہاں تک NCOC کا تعلق ہے، ان کا جو ٹریک اینڈ ٹریس ہے اور ان کے جو اپنے جیو فینسنگ کے طریقے ہیں یا جو وہ پالیسی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اس میں کوئی کمی نہیں ہے. جو پالیسی بریف آ رہا ہے اور مستقل ایڈوائزری آ رہی ہے وہ ٹھیک آ رہی ہے. لیکن یہ اتنا بڑا، اس کا ہورائزن اتنا بڑا ہے کہ اس کو ہینڈل کرنے کے لیے سارے صوبے سب کو اکٹھا چلنا چاہیے تھا. پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے تھی. جیسے ابھی پہلے والے ٹاپک پہ بھی ہم بات کر رہے تھے کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہ کریں، تو یہ مراد علی شاہ بھی ٹوٹل یہ پالیٹکس ایز یوزول ہے. یہ تو اپنے آپ کو 18ویں ترمیم کا بانی سمجھتے ہیں اور انہیں پتہ ہے اس میں ہیلتھ میں وہ آزاد ہیں. تو بیان دینے کے بجائے اقدامات لے لیں اور سندھ کو اگر بچا سکتے ہیں تو بچائیں. دیر کس چیز کی ہے؟ ٹھیک ہے نسیم صدیقی صاحب، وفاق اور سندھ کا لو اینڈ ہیٹ کا ریلیشن شپ رہا ہے ہمیشہ سے. کبھی بھی ایک دوسرے کو ڈائریکٹلی مخاطب نہیں کرتے PM صاحب اور مراد علی شاہ. وہ بھی TV پہ آ کے بیانات دے دیتے ہیں، یہ بھی بیانات دے دیتے ہیں. یہ جو بیانات کا سلسلہ ہے، کیا اس سے وفاق اور سندھ میں دوری پیدا نہیں ہو رہی؟ پھر اگر اسپیسیفکلی کرونا وائرس کی بات کریں تو اس پہ بھی میوچل کوآپریشن سے نہیں چلنا چاہیے؟ ایک دوسرے کی تجاویز کو مان کے مل بیٹھ کے اسٹریٹجی بنا کے آگے بڑھیں. سلمہ، ہم نے پہلے بھی اکثر ذکر کیا ہے کہ ہم سب کو پاکستانی ہو کے سوچنا چاہیے، پاکستان کی بہتری کے لیے سوچنا چاہیے. لیکن سیاسی پارٹیوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی.
وہ صرف اپنے مفادات دیکھتے ہیں. اب دیکھیں یہ جو وزیر اعلیٰ سندھ ہے مراد علی شاہ صاحب, یہ رونا ہی روتے رہتے ہیں ہر وقت نا کہ وفاق نے یہ کر دیا. تم نے کیا کیا بھائی؟ تم بتاؤ نا, تم سندھ کے اندر کیا کر رہے ہو؟ کیا سندھ میں تم نے کرونا کنٹرول کر لیا؟ وہاں پہ تو وفاق نہیں بیٹھا ہوا تمہارے ہاسپٹلز میں. وہاں پہ آپ اتوار بازار چلے جائیں, دوسرے بازاروں میں چلے جائیں, بازار کھلے ہوئے ہیں, SOPs کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. تو وہ کس کا قصور ہے بھائی؟ پہلے اپنے صوبے کو تو ٹھیک کر لو, ٹرانسپورٹ تم بعد میں بند کروا لینا. ابھی وہ رو رہے تھے جی ہماری یہاں پہ ویکسینیشن سندھ میں نہیں ہو رہی. جا کے عمران خان نے ٹیکے لگانے ہیں وہاں پہ کسی کو. آپ کو جتنی ویکسین وہاں پہ دی گئی ہے آپ نے اس میں سے کتنی استعمال کر لی اور کتنی آپ نے امپورٹ کر لی؟ آپ کے پاس بجٹ ہے, آپ بھی صبح اپنے طور پہ امپورٹ کریں, منگائے, لیکن بس وہ ہر وقت روتے رہنا کہ وفاق نے یہ کر دیا. حالانکہ اگر آپ 18ویں ترمیم کو اٹھا کے صحیح طریقے سے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ وفاق کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. سارا بجٹ ان کے پاس چلا جاتا ہے, ہیلتھ ان کے پاس ہے, ایجوکیشن ان کے پاس ہے. تو پھر کس بات کا یہ ہر وقت وفاق کا رونا رونے رہتے ہیں؟ یہ اپنی کوتاہیوں کو چھپاتے ہیں, اپنی پرفارمنس نہیں دکھا سکتے. ان کو اگر رول ماڈل بننا ہے تو یہ سندھ کے اندر جو ہے وہ شہد اور دودھ کی نہریں بہائیں اور پھر بات کریں کہ دیکھیں جی ہم نے تو یہاں شہد اور دودھ کی نہریں بہا دی ہیں, کتے کاٹے کی ویکسین وہاں پہ نہیں ہے, ہاسپٹلز میں وہاں پہ برا حال ہے. آپ اندرون سندھ چلی جائیں تو آپ کو لگے گا آپ ایتھوپیا کے اندر آ گئی ہیں. یہاں تو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جائیں پھر بھی لگتا ہے کہ کوئی شہر ہے یا آبادی ہے یا بہتر چیزیں یہاں پرووائڈ کی جاتی, گو کہ اس اسٹینڈرڈ پہ نہیں ہے. اور دوسری بات جس طرح زنیرہ کہہ رہی تھی, یہ اتنا پینڈیمک کا اتنا بڑا ہورائزن ہے اور یہ ایک افریت کی طرح اس نے پوری دنیا کے اوپر حملہ آور ہوا ہے. تو ہمیں یہاں اپنی لڑائیاں چھوڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے سیاسی پارٹیوں کو بیٹھنا چاہیے اور پاکستانیوں کے مسائل حل کرنے چاہیے. جو کورونا کے مسائل ہیں جو پیدا ہو رہے ہیں وہ لوگوں کے اندر آگاہی پیدا کرنی چاہیے. کون آگاہی پیدا کر رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر رہا. جب یہ خود منسٹرز ہوتے ہیں یہ ایک ساتھ کھڑے ہو کے تصویریں کھنچوا رہے ہیں یا ان کی ایکٹیویٹیز خود کم نہیں ہو رہی, تو پھر وہ عوام وہاں کیا سیکھے گی؟ اور عوام بھی تنگ آ چکی ہے. آپ کو پتہ ہے سال سے زیادہ اس واقعے کو ہو گیا ہے اور منہ پہ ماسک لگانا, فاصلہ رکھنا, مطلب زندگی گزارنا مشکل ہو گئی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ مل جل کے چاہے کہ ان کو آگاہی پیدا کریں اور عوام سے ریکویسٹ کریں کہ وہ تھوڑا عرصہ اور انتظار کر لیں, SOPs پہ عمل کر لیں جس سے اس کا پھیلاؤ کم کر سکیں. اس کا صرف ایک مسئلہ کورونا کا یہی ہے کہ اس کے پھیلاؤ کو روکنا ہے جو ایک سے دوسرے کو لگ رہی ہے. تو اگر پھیلاؤ کو روکا جائے گا تو حالات بہتر ہو جائیں گے. تو میرا خیال یہی ہے کہ سندھ گورنمنٹ کو ٹھنڈے دماغ سے سوچنا چاہیے, وفاق کے ساتھ, پنجاب کے ساتھ, خیبر پختونخوا, بلوچستان, سب کے ساتھ مل کے ایک لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے جس سے پاکستان کو فائدہ ہو, پاکستانی عوام کو فائدہ ہو. ٹھیک ہے نسیم صاحب, آپ نے کافی مسالے دار تبصرہ کیا. زنیرہ اسٹل نافذ جی. زیگم خان صاحب. دیکھیے سلمہ, جو پینڈیمک ہے اس سے نمٹنا آئینی طور پر وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے اور جو صحت ہے وہ صوبائی محکمہ ہے, اس لیے ذمہ داری منقسم ہے. اب جہاں تک یہ بات ہے کہ کون ناکام ہوا ہے کون کامیاب ہوا ہے, پہلی تو بات یہ ہے کہ ہماری پوری رولنگ ایلیٹ 70 سال میں ناکام ہوئی ہے عوام کو صحت دینے میں. پاکستان اس وقت بھی ان ملکوں میں شامل ہے جو اپنی GDP کا انتہائی کم صحت پر خرچ کرتے ہیں, جس کے صحت کے انڈیکیٹر دنیا کے کم ترقی یافتہ ترین ملکوں کے برابر ہیں. جو ہمارا اپنا جنرل ترقی کا اکنامک ترقی کا لیول ہے اس کی نسبت ہمارے صحت کے انڈیکیٹر بہت ہی کم ہے. اب وفاقی حکومت کتنی کامیاب ہوئی ہے کتنی ناکام ہوئی ہے, میرے خیال میں مکسڈ اس میں اس کی کامیابی اور ناکامی ہے. میں 4 انڈیکیٹرز پر آپ کو بتا دیتا ہوں میں کیسے اسے جج کرتا ہوں. سب سے پہلے 1 سال پہلے جب کووڈ شروع ہوا تو جو اس کے معاشی اثرات غریب طبقے پر پڑے اس پہ نمٹنے کے لیے میرے خیال میں وفاقی حکومت نے اچھا کام کیا ہے. میں اس کو بہت اچھے نمبر دوں گا کہ انہوں نے سوشل پروٹیکشن کے میئرز لیے, جو احساس پروگرام میں جس طریقے سے غریب لوگوں کی مدد کی, جو اس میں ٹرانسفرز ہوئے, وہ بہت ایک اچھی کامیابی تھی, اچھی مثال ہے. دوسری چیز جو ہمارا ہیلتھ کا سسٹم تھا جو زیادہ تر صوبوں کے پاس ہے, اپنی تمام تر کوتاہیوں کے باوجود انہوں نے اچھا ریسپونڈ کیا. ہمارے ہیلتھ ورکرز نے بہت محنت کی اور شاید صوبائی حکومتوں نے بھی, وفاقی حکومت نے بھی اچھی محنت کی. ابھی بھی ہمارا ہیلتھ کا سسٹم کوپ کر رہا ہے تمام دباؤ کے باوجود, اگرچہ اس میں خطرات موجود ہیں. تیسری چیز جو بیہیویئر چینج کمیونیکیشن کرنی تھی, یعنی لوگوں کو اپنا رویہ بدلنے پر سکھانا تھا کہ وہ سوشل ڈسٹینسنگ اختیار کریں, وہ ماسک پہنیں. مکمل طور پر ہماری حکومت ناکام ہوئی. کمیونیکیشن کی فیلئر انتہا ہے. یعنی جو حکومت کی کووڈ کی مین سائٹ ہے, میرا جو بہت ہی تیز رفتار, جتنا پاکستان میں تیز ایک انٹرنیٹ کنیکشن ہو سکتا ہے وہ میرے پاس ہے, 2.5 منٹ لگتے ہیں اس ویب سائٹ کو کھلنے میں.
آپ اندازہ لگائیں، میرے خیال اکثر لوگ تو اس کو کھول ہی نہیں سکتے. کمیونیکیشن میں، بیہیویئر چینج میں ٹوٹل فیلئر. اور آخری چیز جو اس وقت سب سے اہم ہو چکی ہے وہ ہے ویکسینیشن. ویکسینیشن میں پاکستان بری طرح ناکام ہو رہا ہے، ریجن میں بھی سب سے پیچھے ہے. ابھی تک ہم 1% لوگوں کو بھی ویکسینیٹ نہیں کر سکے. ہمارے آس پاس کم از کم 4% سے زیادہ لوگوں کو لوگ ویکسینیٹ کر چکے ہیں. اور اس وقت جو میک اور بریک ہے وہ ویکسینیشن ہے. اگر اس مسئلے سے ہم نکلیں گے تو ویکسینیشن کے ذریعے ہی نکلیں گے، اور ابھی تک حکومت اس میں ناکام ہو رہی ہے. ٹھیک ہے مزمل سہروردی صاحب، ابھی تک زیغم خان صاحب نے کہا کہ حکومت ناکام ہو رہی ہے. ویکسینیشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہم واقعی پیچھے ہیں. ایون بنگلہ دیش ہم سے آگے ہے، بہت ساری کنٹریز ہم سے آگے ہیں. ہمارے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہمیں اگلے 10 سال لگ جائیں گے. اگر ہم 18 سال سے زائد عمر کے لوگوں کو اگر ویکسینیٹ کرتے ہیں تو بہت وقت لگے گا. اگر ہم نے ڈونیشن کی ویکسینیشن کی لی ہوئی ویکسین سے ہی اپنی قوم کو ویکسینیٹ کرنا ہے تو پھر تو شاید زیادہ وقت لگ جائے، کیونکہ ملک اپنے لگا کر ہی ہمیں ڈونیشن دیں گے نا. کوئی اپنی آبادی کی کاٹ کر تو ہمیں نہیں دے دے گا کہ آپ پہلے لگا لیں، میں اپنی آبادی کو بعد میں لگا لوں گا. دراصل عمر صاحب کہتے ہیں ہمارے پاس بہت پیسے ہیں، ہم خرید سکتے ہیں ویکسین. آپ خریدیں گے؟ کون کہتے ہیں؟ اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ بہت پیسے ہیں ہمارے ساتھ، ہم خرید سکتے ہیں، خریدیں گے. ابھی تک خریدتے ہوئے نظر تو نہیں آیا. اگر خریدنی ہوتی تو وہی بات ہے، پچھلے 6 ماہ میں خرید لیتے. جب پوری دنیا کی حکومتیں ویکسینیشن کے آرڈرز دے رہی تھیں تو ہم نے کیوں نہیں دیے؟ اور ہم کیوں ابھی تک جو ہے ہمارے ملک میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم 60 سے اوپر لگائیں گے، پھر کہہ رہے ہیں 50 سے اوپر لگائیں گے. جو ورکنگ ایج اس کے لوگ ہیں، جنہوں نے کام کرنا ہے، جنہوں نے باہر نکل کے معیشت کا پہیہ چلانا ہے، ہمارا خیال ہے ہم ان کو اگلے 4 سال نہیں لگائیں گے اور ان کو گھروں میں ہی بٹھائے رکھیں گے. کیونکہ ہم کہیں گے کہ جی 30 سال اور 40 سال جو اصل ایج ہے، ورکنگ ایج ہے، جو ہمارے ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے. پھر ہماری یوتھ جو ہے وہ ایک اکثریت میں ہے، جس کی وجہ سے ہم نے یونیورسٹیز بند کی ہوئی ہیں، تعلیمی ادارے بند کیے ہوئے ہیں. ان کی باری تو شاید 2 دہائیوں کے بعد آئے گی. اور اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ نے نہیں خرچا تو یہ تو اس سے بڑا جرم ہے نا. ایک پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ ویکسین نہیں خرید سکے. اگر تو حکومت کا یہ موقف ہے کہ پاکستان کے پاس پیسے ہی نہیں ہے ویکسین خریدنے کے، اس لیے ہم ڈونیشن کی ویکسین پہ گزارا کر رہے ہیں، تو یہ اور بات ہے. اور اگر حکومت کا موقف ہے کہ ہمارے پاس ویکسین خریدنے کے پیسے موجود ہیں لیکن ہم جان بوجھ کر نہیں خرید رہے، تو یہ اور بات ہے. تو یہ دونوں میں سے کون سی بات ہے یہ طے کر لیتے ہیں پہلے کہ کون سی بات ٹھیک ہے اور کون سی غلط ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کووڈ کی پہلی اور دوسری لہر میں حکومت کی کارکردگی بہتر تھی، نتائج بھی بہتر تھے. ویکسینیشن میں آ کر حکومت اس طرح پرفارم نہیں کر سکی. این سی او سی کی پرفارمنس بھی ویکسینیشن کے حوالے سے اس پر بہت سوالیہ نشان ہے. ہمیں بہت تیزی سے اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا. دنیا ہم سے کٹ کر رہ جائے گی. آپ یہ مت سمجھیں اگر ہم نے اپنے آپ کو ویکسینیٹ نہیں کیا، دنیا ہمارے ساتھ ٹریول، ٹریڈ، ہر قسم کے تعلقات ختم کر دے گی اور ہمیں اپنے آپ سے الگ کر لے گی. اس کے بعد جو آج بھی پرائم منسٹر کہہ رہے تھے کہ ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، یہ سب منترا ختم ہو جائے گا اگر ہم نے اپنا لیبر کا ورکر ویکسینیٹ نہیں کیا، ہم نے اپنی ساری چیزیں ویکسینیٹ نہیں کی. ویکسینیشن اس دنیا میں، اس گلوبل ویلیج میں رہنے کے لیے اس کی چابی ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس میں جو کوتاہی ہوئی ہے، جو ڈیلے ہوا ہے، چلے ہمارے ہاں حکومت کے احتساب کی تو کوئی بات نہیں ہے. اگر ایسا اپوزیشن نے کیا ہوتا تو میں ڈیمانڈ کر سکتا تھا کہ اس پر ریفرنس بنا لیا جائے. لیکن چونکہ حکومت ان سب چیزوں سے مبرہ ہے تو کم از کم خود ہی اپنا احتساب کر کے اس کو میک اور بریک کی بجائے سپیڈ اپ کیا جائے. رفتار بڑھانے کی ضرورت ہے. ڈیلے ہے اس میں، یہ نقصان دہ ہے. سلمہ یہاں پہ ایک اور بات بھی اگر اجازت دے تو سلمہ یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے کہ ویکسینیشن کے بارے میں نیگیٹیوٹی بھی بہت پھیلائی جا رہی ہے. تو یہ ایک تو حکومت کی ذمہ داری ہے، پھر ساتھ جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا علماء کرام ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ لوگوں کو قائل کریں کہ ویکسینیشن لگوانی چاہیے. کیونکہ ویکسینیشن کافی زیادہ پڑی ہوئی ہے لیکن لوگ لگوانے نہیں آ رہے، اور اس کی تشہیری مہم کو بھی حکومت کو چاہیے کہ تیز کرے تاکہ لوگوں کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے. اور ویسے بہت ساری سٹوریز ویکسین کے حوالے سے بھی ہمارے سامنے آئی کہ ویکسین ہو گئی، فریز کرنے سے خراب ہو گئی. دیگر معاملات پر بات کریں گے. ناظرین ایک بریک پر جاتے ہیں، واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाजरीन। नए वजीर खजाना शौकत तरीन ने अपना ओहदा संभाल लिया है। आज उन्होंने बाकायदा तौर पर जिम्मेदारियां संभालने के बाद वजीर आजम इमरान खान से भी मुलाकात की। PTI के दौरे हुकूमत में शौकत तरीन चौथे वजीर खजाना है। वजीर बनने से चंद दिन कबल शौकत तरीन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमें अपना घर ठीक करना पड़ेगा, जहाज के कप्तान को मजबूत होना पड़ेगा, वरना कश्ती आगे नहीं बढ़ेगी। सवाल ये है कि नए वजीर खजाना शौकत तरीन क्या बेहतर मुआशी पॉलिसियां बनाने में कामयाब हो सकेंगे? मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब। एक तो मैं समझता हूँ कि शौकत तरीन साहब के पास अब वक्त बहुत कम है। एक तो इस बजट में बिल्कुल 1 माह रह गया है और इस 1 माह में वो क्या इनकलाब ला सकते हैं, क्या तब्दीली कर सकते हैं, क्योंकि ये फाइनेंशियल पॉलिसीज़ में कोई बहुत बड़ा यू टर्न एकदम मुमकिन नहीं होता है। ये आप पॉलिटिकल चीज़ों में तो यू टर्न ले सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में यू टर्न लेना बहुत मुश्किल है। मसलन अगर वो कहें कि मैं इंटरेस्ट रेट बहुत गिराना चाहूँ तो वो एकदम को 4-5% नहीं गिरा सकते, 3% नहीं गिरा सकते। उनके ख्याल में, जो मैंने उनकी गुफ्तगू सुनी है, उनके ख्याल में पाकिस्तान ने डॉलर को बहुत ज़्यादा चढ़ा लिया, रुपए को बहुत ज़्यादा डीवैल्यू किया, जिसकी वजह से पूरी इकॉनमी बैठ गई। ये भी शौकत तरीन साहब के लिए मुमकिन नहीं है कि वो आते ही 20 रुपये का डॉलर और गिरा दें और रुपए को 20 रुपये ऊपर ले जाएं। ऐसा यू टर्न भी वो नहीं ले सकते हैं। और उनके ख्याल में शरह तरक्की, ये जो हम सरप्लस कह रहे थे हर महीने कि इस बार भी हम सरप्लस में हैं, इस बार भी हम सरप्लस में हैं, उसका जो पाकिस्तान की शरह तरक्की पर नेगेटिव इफ़ेक्ट है कि हमने ख़ुद को बंद कर लिया, अपनी ट्रेड को बंद कर लिया, अपनी मईशत को बंद कर लिया, तो मेरे ख़्याल में वो भी कोई शौकत तरीन साहब के पास ऐसा फिनेंशियल गैप नहीं है कि वो उस सरप्लस वाला जो मंत्रा पिछले 2 साल से पढ़ा जा रहा है उसको यकदम बदल दें और वो नून लीग वाली इंपोर्ट पॉलिसी दोबारा ले आएँ। तो मेरे ख्याल में शौकत तरीन साहब के पास कहने के लिए, गुफ्तगू के लिए तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन करने के लिए स्पेस बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि जो माली मामलात हैं हम अपने घर में भी देखें तो हम गुफ्तगू तो बहुत अच्छी कर सकते हैं, और PTI की गवर्नमेंट का तो ख़ास बात यह है कि ये गुफ्तगू बहुत अच्छी करती है, इनकी बातों से बिल्कुल इख्तलाफ नहीं किया जा सकता। प्रैक्टिकली करने के लिए इख्तलाफ तो इनके अमल से है। एक तो शौकत तरीन साहब को लाए बहुत लेट हैं, और अब जब लाए हैं तो मेरे ख्याल में इट्स टू लेट वाली बात है। 1 साल 1.5 उन्हें लगेगा इस सारी किश्ती को यू टर्न करके अपने ट्रैक पे लाने के लिए, और उस 1 साल के बाद इलेक्शन शुरू हो जाएगा और एक काउंटडाउन सा शुरू हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में शौकत तरीन साहब के पास जो कुछ वो कह रहे हैं उसके लिए वक्त नहीं है। ठीक है जैगम खान साहब, एक तो शौकत तरीन साहब ये कहते हैं कि मौशी मसाइल का सिर्फ एक हल है कि GDP ग्रोथ को हम 6 से 7% पे लेके आए। फिर दूसरी बात, जिस तरह अभी सोहरावर्दी साहब ने कहा इट्स टू लेट, बहुत कम वक्त रह गया, बजट पेश करना होगा। क्या वो आवाम दोस्त पॉलिसीज़ बना सकेंगे, और क्या ऐसी पॉलिसीज़ बना सकेंगे जिस पे मईशत का बोझ कम किया जा सके? क्योंकि इससे पहले जितनी चीज़ें हो चुकी हैं, IMF के साथ जो हमारी डीलिंग थी, बातचीत थी, जो टैक्सेस इम्पोज करने थे, जो टैक्स रिलीफ को ख़त्म करना था, वो सारी चीज़ें तो हो चुकी हैं। तो अब शौकत तरीन साहब के करने के लिए क्या रह गया है? जी बहुत कुछ है करने को, लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में जो मईशत का असल चैलेंज है वो इकोनॉमिक नहीं है, बल्कि पॉलिटिको इकोनॉमिक है, यानी पॉलिटिकल इकोनॉमी का मसला है। सही। शौकत तरीन बेहतरीन पॉलिसियां बना सकते हैं, लेकिन क्या हुकूमत उन पॉलिसियों पर अमल करेगी या जो उसकी सियासी ज़रूरियात हैं उनके पीछे जाएगी? मैं समझता हूँ शौकत तरीन इस वक्त के लिए बेहतरीन आदमी है। IMF के फेज से निकलकर अब हमें ग्रोथ की तरफ जाना है, और शौकत तरीन ग्रोथ ओरिएंटेड आदमी है। एक बहरान में पाकिस्तान की मईशत को वो संभाल चुके हैं। अभी बैंक जैसा जो एक इदारा था उसको वो टर्न अराउंड कर चुके हैं, और वो जो कुछ कह रहे हैं, जिन पॉलिसियों की जरूरत पर इशारा करते हैं बहुत दयानतदारी के साथ, विदाउट मिंसिंग एनी वर्ड्स, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन क्या वो ग्रोथ ला सकेंगे? और जब वो ग्रोथ लाते हैं तो उस ग्रोथ के साथ क्या करंट अकाउंट को मैनेज कर सकेंगे? क्योंकि पाकिस्तान का चैलेंज ही है कि जैसे ही पाकिस्तान में ग्रोथ आती है और 3.5% से आगे ग्रोथ आती है तो हमारे यहाँ करंट अकाउंट का बुरान पैदा हो सकता है, जिसका मतलब ये है कि क्या वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकेंगे? हमारी जो टैक्सेशन है GDP के लिहाज से दुनिया में कम तरीन है, 9 से 10% है, जबकि भारत में 17% GDP का टैक्स पे जमा होता है। क्या वो टैक्स जमा कर सकेंगे? अगेन ये पॉलिटिकल मसला है कि क्या हुकूमत उनको सपोर्ट करेगी कि वो मिसाल के तौर पे ताजरों से टैक्स वसूल करें जिनके पास 1/4 GDP है लेकिन टैक्स देने को तैयार नहीं है? क्या वो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो हैं
جو 1000 ارب سے روپیہ سے زیادہ ہر سال کھا جاتے ہیں ان کو پرائیویٹائز کر سکیں گے یا ریفارم کر سکیں گے؟ کیا وہ پاور سیکٹر کو ریفارم کر سکیں گے؟ یہ بہت سارے چیلنجز ہیں، میرے خیال میں بہت سارا ایریا وہ کور کر سکتے ہیں اگر حکومت ان کی پشت پر کھڑی ہو جائے تو۔ ٹھیک ہے زنیرہ، آئی ایم ایف کی جو رپورٹ تھی اس میں 4 بڑے خطرات کی نشاندہی کی گئی تھی جو ہماری معیشت کو لاحق ہیں۔ ایک تو یہ کہ جی ڈی پی گروتھ، ایکسپورٹ اور ترسیلات زر متاثر ہو سکتی ہیں، دوسرا یہ کہ قرضوں میں ناقابل برداشت حد تک اضافہ ہو سکتا ہے، تیسرا تیل کی قیمتوں میں اضافہ تھا، اور چوتھا تھا نئے قرضوں کے حصول میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ ان چاروں مسائل سے نمٹنے کے لیے کیا شوکت ترین کے پاس کوئی ایسی پالیسی ہے جس سے وہ پاکستان کو بہتر سطح پر لا سکے معاشی لحاظ سے؟ ہی از اے ویری فارورڈ لکنگ پرسن، مینجمنٹ میں اور بینکنگ میں بڑا نام ہے ان کا، اور اس ٹائم میں وہ بوٹ کیمپس کرواتے تھے جب کانسیپٹ نہیں تھا بینکنگ میں بوٹ کیمپس کا، تو ایکسپیکٹ تو ان سے کیا جا سکتا ہے ہی کین ٹرن اراؤنڈ اینی تھنگ، کیونکہ ڈیولپمنٹ اسٹریٹجیز میں بلیو کرتے ہیں، وہ اکثر بات کرتے ہیں کہ مانیٹری پالیسی اور فسکل پالیسی کو ایون آؤٹ کیسے کرنا ہے، ہی ہیز دیٹ انسائٹ۔ بٹ پرابلم یہ نہیں ہے، اکانومی کو ٹھیک کرنا اگر پیور اسٹریٹجی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، اس سے بڑا ایشو ہے پی ٹی آئی کا اپنا ٹیم ورک۔ فار ایگزامپل ابھی آج انہوں نے اگر اپنا آفس انہوں نے ازیوم کیا ہے تو آج ہی اسد عمر نے بیان دے دیا کہ ہم تو ان کی اس پالیسی کے خلاف ہیں۔ اگر انہوں نے صرف آج صحافیوں کے سامنے بھی وہ بات کہی ہے تو ہم تو ان سے کابینہ میں پوچھیں گے کہ آپ نے یہ کیوں کہا ہے۔ سو دا ٹیم ورک ریئلی میٹرز۔ اگر ان کو ارد گرد سے ڈپارٹمنٹ سپورٹ نہیں کریں گے، ان کو منسٹریز سپورٹ نہیں کریں گی، وہی پالیٹکس ہوں گی جن کی وجہ سے پی ٹی آئی یہاں تک پہنچی ہے، چوتھے وزیر خزانہ لانے پڑ گئے ہیں انہیں، تو شوکت ترین اور whosoever is going to be there وہ ڈیلیور نہیں کر سکے گا۔ سو گورنمنٹ کو اس وقت یہ ریئلائز زیادہ کرانا ہے کہ کیا وہ یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ اپنی انٹرنل پالیٹکس کی بھینٹ چڑھاتے رہیں پاکستان کی اکانومی کو اور ہر دفعہ ایک نیا بندہ لے آئیں، یا انہوں نے واقعی کہیں لے کے جانا ہے اکانومی کو۔ دس از دا بگر چیلنج۔ ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، چوتھے وزیر خزانہ جو ہیں شوکت ترین صاحب، ان سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں عوام کی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے لیے ٹیکسز میں کوئی کمی کر دیں گے، ہمارے لیے بجلی سستی ہو جائے گی جو کہ 6 سے 7% مہنگی ہونے جا رہی ہے آنے والے کچھ عرصے میں، اور اسی طرح پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہونے والا ہے۔ کیا شوکت ترین سے جو امیدیں ہیں وہ ان پر پورا اتر سکیں گے؟ دیکھیں سلمہ، بات یہ ہے کہ he has come on a very difficult time and he has accepted the challenge. سیکنڈ یہ ہے کہ آئی ایم شیور کہ اگر انہوں نے جوائن کیا ہے تو انہوں نے کوئی اسٹریٹجی بنائی ہوگی، لیکن اسٹریٹجی سب سے بڑی یہ ہے کہ ان کو پولیٹیکل سپورٹ کتنے ملتی ہے، اونلی دین نظام ول بی اسٹرینتھنڈ۔ آپ کو ایکسٹرنل ڈیٹس اتنے ہیں اور قرضہ لینا ہے، ڈسٹریبیوشن کرنا ہے، دیٹس ناٹ این ایشو۔ ایشو یہ ہے کہ آپ اپنے ملک میں کتنا پیسہ جنریٹ کرتے ہیں، اس کے لیے پولیٹیکل سپورٹ کیا چاہیے کہ ایف پی آر کو آپ کتنے اچھے طریقے سے کنٹرول کرتے ہیں ود دا سپورٹ آف دا گورنمنٹ۔ اس لیے دیکھیں ایف پی آر میں ایک سال میں 2000 سے 3000 ارب کی چوری ہوتی ہے، جب آپ کہیں کسٹم، آپ بات کریں انکم ٹیکس یا سیل ٹیکس۔ ایشو یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا ایک چیلنج ہے، اگر ہم یہ 2000 ارب روپیہ یا 2500 ارب روپیہ ہم ریکور بچا لیتے ہیں ایک سال میں، ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے ملک کے ڈیولپمنٹ کے لیے، پلاننگ کے لیے، اس کے بعد آپ کو سبسڈیز لوگوں کو دینے کے لیے، عوام کو خوشحال کرنے کے لیے، یہ چیلنج ہے۔ نمبر 2 چیلنج یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کا ایک مینیفیسٹو تھا کہ کرپشن ختم کرنی ہے اور لوٹا ہوا پیسہ لانا ہے، ابھی بھی آئی اسٹل فیل کہ فیڈرل گورنمنٹ کو سپریم کورٹ اور نیب کے ساتھ بیٹھ کے ایک اسٹریٹجی بنانی چاہیے ملک کے وسیع تر مفاد میں، کہ ہم نے کیسے اس کو ایکسپیڈائٹ کرنے کے اس کو انصاف کے سارے تقاضے پورے کرتے ہوئے۔ آپ نے جیسے پاناما میں ایک جج کو ڈیٹیل کر دیا، مانیٹر جج کیا، آپ نے ٹائم رکھ دیا کہ 6 مہینے میں کیسی دو گے۔ وائی ہیو ناٹ بی ڈن آل دس؟ اگر ہم یہ کر لیں تو فیڈرل گورنمنٹ اسٹرینتھن بھی ہوگی، پولیٹیکل ایکسپیڈین کو اسٹرینتھ بھی مل جائے گی، پیسہ ادھر سے بھی واپس آ جائے گا، آپ کا 2000 روپیہ بچ جائے گا، اور اسٹیٹ کارپوریشن کا وہ جانا سے جو پیسہ کرتے ہیں اس کا بھی حل نکالیے۔ چیئرمین جتنے بھی ایم ڈیز ہیں ان کو آپ میرٹ پر لے کر آئیں۔ اسٹیٹ سسٹم گورننس چلانے کے لیے آپ کو 2-3 چیزیں چاہیے، گورننس، اس کے بعد میرٹ، نمبر 2 نو کرپشن، اگر کرپشن اکاؤنٹیبلٹی۔ آئی تھنک یہ سپورٹ اگر ہم ان کو دے دیں شوکت ترین کو، تو آئی ایم شیور یہ ڈوبی کوشش کو آپ کے خیال میں وہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نسیم صدیقی صاحب۔ اچھا، شوکت ترین کے آنے سے کئی لوگوں نے یہ سوچا شاید کہ الادین کا چراغ وہ جلائیں گے اور وہ کہے گا بول میرے آقا
وہ کہیں گے پاکستان کی معیشت بالکل ٹھیک کر دو, ٹھیک ہو جائے گی. یہ جادو کی چھڑی یا جادو کی جفی ڈالنے والی کوئی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ٹیکس کلیکشن ہونی چاہیے. حفیظ شیخ میں کیا برائی تھی, اسد عمر میں کیا برائی تھی؟ ان کی ہمیشہ تعریف ہوتی تھی کہ بڑی بہترین پالیسیز لے کے آ رہے ہیں. اسد عمر کو تو جب اپوزیشن میں تھی پی ٹی آئی تو یہی کہتے تھے کہ ان کے پاس تو تمام معاملوں کے حل ہیں, لیکن وہ آئے ہیں ان کو چینج کر دیا. پھر ابھی جب آپ نے حفیظ شیخ سے استعفیٰ لیا تو حماد اظہر کو لائے, اور تاکہ ایک ینگ بندہ آیا ہے, جیسے مراد سعید کی پرفارمنس بہت اچھی اپنی منسٹری کے اندر, تو ہمیں امید ہو چلی کہ حماد اظہر آئیں گے اور سلو اینڈ اسٹیڈیلی ان معاملات کو ٹھیک کریں گے, لیکن ان کو 2 ہفتے میں فارغ کر دیا گیا. پہلے تو یہ اپنے اندر جو اس وقت ڈاؤٹ فلنس ہے نا, اس کو ختم کریں. اور شوکت ترین صاحب آ کے کیا کریں گے؟ پاکستان کی معیشت ایسی نہیں ہے کہ جادو کی چڑی یہ لائیں گے اور ٹھیک ہو جائے گی. اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ٹیکس کلیکشن ہے. ٹیکس کلیکشن بہتر کرنا ہوگی. نسیم صاحب بہت معذرت چاہوں گی, پروگرام کا وقت گیا. ناظرین ویوز میکر سے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.